अन्ना दिल का आज यूनी की बाकायदा क्लासेस का पहला दिन था और उसकी घबराहट हद से सवा थी। रो रो कर आंखों के पुपटे भी सुजा लिए थे। उमैमा समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर यूनी का जो खौफ सवार था सर पर, वो उतर कर ना दिया। और उसने जो यूनी नहीं जाना कि माला जपी थी, वो खत्म ना हो सकी। जिंदगी में पहली बार उसके साथ जोर और जबरदस्ती करने के बजाय उसके बाबा ने अच्छा खासा डांटा भी था। शोना, ऐसे करोगी तो बाबा डांटेंगे ही ना। चलो अब रेडी हो जाओ, मैं भी भाई के साथ तुम्हें छोड़ने जाऊंगी, ठीक है? घर वालों की सख्ती पर रंजीदगी से उसकी आंखों से गर्म सियाल जो बह रहे थे, उमैमा ने बेचारगी से उन्हें साफ करते पुचकारते हुए कहा, वहां अगर किसी ने मेरा मजाक बनाया या कुछ उल्टा किया तो उसे यूनी के फर्स्ट डे 100 कस्म के खतरे लाहक थे, जिनमें से एक दो का जिक्र वो उमैमा से कर गई थी। न्यू कमर्स की रैगिंग, सीनियर्स के प्रैंक्स, उल्टे सीधे मजाक, उन सब के बारे में उमैमा ने नहीं बताया था। कुछ प्रैंक्स तो न्यू स्टूडेंट्स को रुला देते हैं, जैसा कि गलत डिपार्टमेंट बता देना, डिपार्टमेंट का रास्ता बताने बहाने यूनी के सुनसान एरिया में ले जाना या किसी अकेले कमरे में बंद कर देना वगैरह। और अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी उमैमा ने अनादिल को बता दिया तो मर जाएगी, लेकिन यूनी नहीं जाएगी। सोना, पहले जाओ तो सही यूनी, इतने सारे खौफ पाल कर जाओगी तो जो नहीं होना वो भी हो जाएगा। उमैमा ने फिक्रमंदी से उसे देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ रहा था और आंखें हल्की हल्की सुर्ख से भरी थी। सुनो, अगर तुम 2 माह में यूनी में एडजस्ट ना हो सकी तो मैं खुद भाई, मामा, बाबा से बात करूंगी और उन्हें कहूंगी तुम्हें घर में ही किसी तरह तालीम हासिल करवा दे, ठीक है? उसने अनादिल के कुछ भी समझाने के जवाब में मुसलसल रोते हुए देखकर बहलाया तो वो भराई आंखों से ही उसे देखते खुश हो गई। पक्का प्रॉमिस करें, फिर आप 2 माह बाद अगर मैं कहूँ मुझे नहीं जाना तो आप सबसे बात करके मुझे इस यूनी के चुंगल से निकाल लेंगी। उसने झट आंसू साफ करते हुए अपना सीधा हाथ वादे की यकीन दहानी के लिए उमैमा के सामने किया। अब वो कदरे बेहतर थी कि 2 माह बाद अनादिल के हिसाब से उसकी जान यूनी से छूट जानी थी। उसके दिमाग ने भी उसे इसी तरह पढ़ाई से छुटकारे का मशवरा दिया। वो तैयार होने के लिए उठ तो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे 100 अंदेशे थे। उसे लोगों और फिर यूनी का खौफ नॉर्मल नहीं होने दे रहा था। दूसरे दिन ब्रांच वर्कर्स के साथ मीटिंग में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे। फिर थोड़े गैप से हमजा मीर की मीटिंग दूसरी पार्टी के साथ हुई, जिसके सबब सारा दिन मीटिंग करते करते ही गुजरा और हमजा किसी माहिर बिजनेसमैन की तरह उनसे सवालात करता अपने और उनके डाउट्स क्लियर कर रहा था। उसके सवाल और उनके जवाब के बाद वो मजीद चीज़ें पॉइंट आउट करता तो वो सब उसकी जहानत पर अश अश कर उठते। उन सब पर उसका पहला तासुर यही पड़ा था कि वो वाकई वैसा ही है जैसा उसके बारे में सुनते आए थे। आज के दिन उनकी ब्रांच में बस हमजा का नाम गूंज रहा था। बॉस का बेटे, उनकी बोलचाल, रख रखाव और मगरूराना अंदाज, उनकी ड्रेसिंग, चलने का स्टाइल, सब वर्कर्स आज यही डिस्कस कर रहे थे। यहाँ के वर्कर्स की ख्वाहिश थी कि वो उनकी ब्रांच को हैंडल करे। वो अभी जानते नहीं थे जब वो साथ वर्क करे तो कितना सख्ती से पेश आता है, जबकि जिस कंपनी में हफ्ते के 1-2 दिन जहाँ गुज़ारता था, वो सब जानते थे। उनका बस चलता तो वो उसे वहाँ कभी नहीं आने देते। शायद जब वो यहाँ के वर्कर्स से काम लेता तो उनकी भी सोच बदल जानी थी। मिस्टर विकास चौहान, अब हमें होटल के लिए निकलना चाहिए। मैं आज काफ़ी टायर्ड फ़ील कर रहा हूँ। हमज़ा सब वर्कर्स से मिलकर बाहर निकला तो उसने विकास साहब को मुखातिब करते हुए कहा, वो कल पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन फिर भी वो मुसलसल एक्टिव रहा था, मगर अब वो काफ़ी थकन महसूस कर रहा था। होटल पहुंचकर भरपूर नींद लेना चाहता था, जो कि 3 से 4 घंटे ही मिलनी थी, लेकर फ्रेश होना चाहता था। श्योर सर, चलते हैं। वैसे भी शाम हो चुकी है, नूर भी मेरा इंतजार कर रही होगी। उन्होंने हामी भरते हुए गाड़ी को इशारे से करीब आने का कहा। दोनों कार में सवार होकर होटल तक पहुंचे। पीछे ऑफिस में ना जाने हमजा मीर का कितने दिन तक चर्चा होना था। उसे लोगों की तारीफ से कभी फर्क नहीं पड़ा था, ना ही पड़ने वाला था। वो आदी था इन सब बातों का। होटल पहुंचकर देखा सामने नूर पार्किंग एरिया में टहल रही थी। यकीनन वो उन लोगों का इंतजार करते हुए ही यहाँ आई थी। देखा सर, मैंने कहा था ना, नूर बेटी हमारा इंतजार कर रही होगी। हमजा, जो कि मोबाइल में मसरूफ था, वक़ास साहब के मुखातिब करने पर एक सरसरी नज़र गाड़ी के शीशे के पार से नजर आती। नूर पर डालकर हंकारा भरते भरता दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गया।
कार के रुकने पर गार्ड्स जो कि होटल के दरवाजे पर खड़े थे, कार का डोर खोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हमजा के इशारे से रुकने पर बिना दरवाजा खोले वापस मुड़ गए। उसे ये छोटे-छोटे काम करवाने में शर्मिंदगी होती थी। हाथ से दरवाजा हर कोई खोल सकता है। एक बार तो हमजा ने तब कर अच्छा खासा गार्ड्स को डांटा था कि आप लोगों का ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं, तो फिर वो छोटे लोगों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल नहीं करते। आप अपने आप को मालिक समझकर सब काम करवाने लग जाते हैं। ये अल्फाज गार्ड के दिल पर नक्श हो गए थे और उस शख्स ने कभी किसी के लिए डोर ओपन नहीं किया था। दोबारा फिर इसी जगह हमजा का जाना हुआ तो उसने दूर से ही देख लिया वही गार्ड खड़ा था, जबकि एक अमीर शख्स उससे दरवाज़ा खुलवाने के लिए उस पर रौब झाड़ रहा था। हमजा मीर दूर से ही गार्ड और उस मगरूर अमीर शख्स को देख रहा था। साहब, आप कार का दरवाज़ा खुद भी खोल सकते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने रब को नाराज़ ना कर दीजिएगा। गार्ड ने धीमे लहजे में शख्स के बार-बार इस्तफसार का जवाब दिया। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ कार से निकला। उसके ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा ओपन करना चाहा तो इसने मना कर दिया। वो शख्स गुस्से से गार्ड को घूरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हमजा मीर के लब मुस्कुराहट में ढले। वो जितना सख्त कौल खुद पर चढ़ाए रखता था, अंदर से उतना ही नर्म दिल था। उसे लोगों की इज्जत का ख्याल सबसे पहले रहता था। मिस्टर चौहान का मिस्टर चौहान को मालूम था वो अपना काम खुद करने का आदी है, इसलिए उसके साथ जब-जब होते थे, वो खुद भी अपने हाथ-पाँव हिला लिया करते थे। उनकी बेटी अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं लेती थी। वो दोनों से वाकिफ थे और जानते थे उनकी बेटी सैराब के पीछे भाग रही है। उनमें ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क था, लेकिन वो बाप थे, अपनी बेटी की आँखों के चलते दिए बुझते हुए देखने से डरते थे। कल हमज़ा के तल्ख़ रवैये के बाद भी वो आज सजी-संवरी पैंट पर व्हाइट शर्ट पहने खड़ी काफ़ी पुरकशिश और खूबसूरत लग रही थी। आते-जाते लोग उसे देखते हुए गुज़र रहे थे। उसे किसी बनाव सिंगार की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगता था हमज़ा मीर इसी तरह काबू किया जा सकता था। हाय बाबा, आप तो मेरे जागने से पहले ही चले गए थे। मुझे जगा तो देते, तो मैं साथ चली जाती। मैं उठकर आप लोगों को ढूँढ रही थी। फिर याद आया आप लोगों की आज मीटिंग्स है और मैं यहाँ सारा दिन बोर होती रही। बाबा मुझे भी साथ ले जाते, मेरी भी थोड़ी आउटिंग हो जाती। हमज़ा पर नज़रें जमाए वो मिस्टर विकास चौहान से लाड से बोल रही थी। चौहान साहब, मैं आराम करने जा रहा हूँ। आज का दिन बहुत टफ रहा है। उम्मीद है मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिनर पर आपको जॉइन करता हूँ, वो कहकर अपनी तवाना चाल चलते सरासर नूर को इग्नोर करता लिफ्ट में गायब हो गया। नूर को अपना आप बहुत कमतर महसूस हुआ था। वो दोनों को मुखातिब करके बात कर रही थी और हमजा बेनियाज़ी दिखाकर अपनी बात कहकर चलता वरना बेटी ऑफिस काम करने की जगह होती है, आउटिंग की नहीं। सर ने शुक्र आपकी बात पर कुछ सख्ती का मुज़ाहरा नहीं किया। उनके सामने अपनी इमेज खराब कर रही हैं और आप अब से हमजा सर के पीछे भागना छोड़ दें। वो आपके लिए शराब से बढ़कर कुछ नहीं। उनके पीछे भागने से आपके हाथ कुछ नहीं लगना। उन्होंने अपनी जानिब से उसे समझाने की मुकम्मल कोशिश की। वो बाप थे, उसे आने वाली सूरत हाल से बचाना चाहते थे, लेकिन नूर असली ज़िद्दी थी। बचपन से जिस पर वो हाथ रखती थी फिर उसे चीज़ चाहिए होती और ये तो फिर जीता जागता इंसान था, वो कैसे हार मान लेती। चौहान साहब को मुतमईन करने के लिए नूर ने बज़ाहिर हाँ में तो सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात उसके हाँ से मुताबिकत नहीं रखते थे। अब डिनर पर मिलेंगे बेटा, जब तक आप इस शानदार होटल की सैर करें। फिर कल हम दोनों बाप बेटी मिलकर दुबई की नई जगह दरियाफ्त करेंगे। उनके कहने पर नूर ने ठीक है बाबा कहा तो वो अपने रूम की जानिब बढ़ गए, जबकि नूर वहाँ खड़ी पता नहीं किन सोचों में गुम थी। फिर कुछ सोच कर उसके कदम हमजा के रूम की जानिब बढ़े, लेकिन बेल तक जाता हुआ हाथ हवा में मुअल्लिक़ रह गया। मिस्टर हमजा मीर, मैं भी नूर चौहान हूँ और तुम्हें हासिल करना मेरी ज़िद बन गई है। नूर के सहर से बचकर देखना अब तुम। कुछ सोचकर मुस्कुराई और अपने रूम की जानिब बढ़ते हुए दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। 4 दिन के बाद वापस लौटने पर ऐना स्कूल आई थी और जब वो क्लासरूम में दाखिल हुई तो हमज़ा के चेहरे पर रौनक आने के बजाय खफगी छाई हुई थी। वो उसे शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें साथ लेकर लौटी थी, लेकिन हमज़ा ने उसके मुखातिब करने पर भी जवाब नहीं दिया। मुँह फुलाए बैठा रहा। हमज़ा मीर, क्या हुआ? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ऐना ने रूहानसी होकर पूछा। कुछ ही पल में हमज़ा के रवैये से ऐना की आंखों से सैलाब बह जाना था। उसे भला कहाँ आदत थी हमज़ा के इग्नोर करने की। वो अब भी दूसरी तरफ मुँह किए बैठा रहा था और ऐना की बस हो चुकी थी। हमज़ा मीर उसका वाहिद दोस्त था जो उसकी हर उल्टी-सीधी बातें सुनता था, उसे वक़्त देता था। अगर वो भी ख़फ़ा हो जाए तो ऐना अकेली हो जाती। ऐना ने जो रोना शुरू किया, सारी क्लास समेत टीचर भी उसके रोकने पर बौखला गई। सबके पूछने पर
کہ کیوں رو رہی ہو کے جواب میں بھی وہ بنا کچھ کہے روتی رہی۔ اینا چپ ہو جاؤ، حمزہ میر کی نرمی سے کہنے کی دیر تھی۔ وہ سسکتی آنسو صاف کرتی خاموش ہو گئی اور باقی سب کلاس فیلوز کو اس کی اس حرکت پر یقین آ گیا کہ وہ ماماز گرل بری طرح حمزہ میر پر ڈپینڈ کرنے لگی ہے۔ مگر کسی نے بھی حمزہ کے سامنے اس کا مذاق نہیں بنایا کہ اس سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ کسی کی ناک پھوڑ دے تو کسی کا ہاتھ ہی توڑ دے۔ کیا تم اس سے ناراض ہو حمزہ میر؟ اسے سو سو کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ صرف ایک بات کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ آخر وہ اتنا خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ 4 دن بعد وہ مل رہے تھے، وہ باتیں کیوں نہیں کر رہا؟ خوش کیوں نہیں ہوا؟ اینا کو پریشانی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں ہوں میں تم سے ناراض، میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ بس تھوڑا غصہ ہوں، تم اتنے دن تک اسکول نہیں آئی، اتنا سارا کام جمع ہو گیا، پڑھائی کا الگ لاس ہو گیا۔ ان سب میں وہ یہ بات دل میں دبا گیا کہ اس نے اینا کو کتنا مس کیا۔ ان دنوں وہ کس قدر غصے میں رہا، بات بات پر سب سے جھگڑتا رہا اور ہاتھ اٹھاتا رہا۔ وہ کم گو حمزہ سے کھڑوس حمزہ بن گیا تھا، مگر وہ اینا کو اپنی یہ کمزوری کیسے بتا دیتا، اس لیے خاموش رہا۔ صرف 4 دن میں وہ اتنا بدل گیا تھا کہ اس کے موم ڈیڈ بھی بہت پریشان رہ رہے تھے۔ انہیں 2 لاس، تھوڑے سے لاس سے کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میرے ساتھ حمزہ میر ہے۔ اس نے بہت فخر سے اس کے ساتھ ہونے کا کہا تو حمزہ میر 4 دن میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ میری بس ایک بات مان لو اینا، اس نے التجائی انداز میں کہا تو وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ ہاں بولو نا حمزہ میر، اس نے جھٹ سے اس کی طرف توجہ کی تھی۔ اس پر روڈ اور مغرور انداز ہی جچتا تھا۔ ایسے التجا کرتے ہوئے وہ کہیں سے حمزہ میر نہیں لگتا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو نا، دادی جان سے بھی ملواؤں گا اور موم سے بھی، دونوں بہت سویٹ ہیں، تمہیں بہت سارا پیار کریں گے، وہ تم سے مل کر خوش بھی ہوں گے۔ ان فیکٹ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ آج اپنی بات منوا لینا چاہتا تھا۔ اسی دوران کلاس میں دوسرا اسٹوڈنٹ فرحان کا بھائی داخل ہوا۔ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا اور اینا کی نظریں اس کی آنکھ کے پاس موجود زخم پر تھی۔ جب وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا تو اینا نے اسے روکا اور چل کر اس کے پاس گئی۔ آپ کی آنکھ کے پاس کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکا اس کا سینئر تھا اور عمر میں بھی بڑا تھا، اور اینا کسی کو بھی اگنور کہاں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی فکر مندی پر مسکرا دیا۔ یہ الرجی ہے، کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لڑکے فرقان نے اس کے فکر مندی لیے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بتایا۔ ابھی اینا کچھ کہتی، حمزہ ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ کیا بات کر رہی تھی اس سے؟ بہت غصیلے انداز سے حمزہ نے پوچھا۔ اس سے یوں اینا کا ہر ایک سے بات کرنا برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر اینا کو سمجھانا مشکل ترین امر تھا۔ وہ میں بس پوچھ رہی بوائے کی آنکھ کے پاس زخم ہے اور اینا اپنا بازو چھڑاتے ہوئے جواب دیتی فکر مندی ظاہر کر رہی تھی۔ حمزہ میر کا جی چاہا اپنا سر پھاڑ دے۔ کسی کو کہاں کیا ہو رہا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم سب کی فکر مت کیا کرو۔ اب تم اس سے کیا کسی سے دوبارہ بات نہیں کرو گی؟ حمزہ نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے سمجھانا چاہا تو وہ منہ پھلا گئی۔ ٹیچر کے داخل ہونے پر فرقان بھی کلاس سے چلتا بنا اور حمزہ کے گھر جانے والی بات بیچ میں رہ گئی۔ انادیل کو سارے راستے خرم اور امیمہ خوف سے نکالنے کے لیے اسے مختلف باتوں میں لگاتے ہوئے آئے، لیکن یونی کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ اب میں اندر اکیلے جاؤں گی تو سوچے میرا کیا ہوگا؟ وہ گاڑی سے اتر کر اندر اکیلے جاتے ہوئے پھر سے خوف محسوس کرتی شیشے پر جھکی روحانسی ہو کر ان سے پوچھنے لگی، ایک آخری امید کے تحت کہ شاید وہ لوگ ترس کھا کر اسے یونی بھیجنے کا ارادہ بدل دیں۔ اس کے ایک بار پھر سے رونے کی تیاری شروع ہونے پر دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ شونا تم نے خود ہی جانا ہے نا یونی، اور ہم جانتے ہیں اندر کچھ نہیں ہوگا، ان فیکٹ تم نیو فرینڈز بناؤ گی، انجوائے کرو گی۔ امیمہ نے بچوں کی طرح سینے سے لگائے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو اس نے منہ بسورا، اسے کب چاہیے تھی فرینڈز؟ میری گڑیا بہت بہادر ہے، وہ اکیلے سب ہینڈل کر سکتی ہے، اور آج میری گڑیا ہمارا سر فخر سے بلند کرے گی۔ خرم نے اسے موٹیویٹ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی جیسے وہ بریو ہے اور سب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ دونوں اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر چھوڑے واک آؤٹ کر گئے اور ان کے جاتے ہی انادل کی حالت ایسی تھی پوری دنیا میں وہ تنہا رہ گئی ہے۔ سہاروں پر چلنے والی کا اس چھوٹی سی دنیا یونیورسٹی میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ اندر ہی اندر خوف سے دو چار ہوتے ہوئے اس نے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا اپنے ڈپارٹمنٹ اور لیکچر ہال کا۔ اسے کیسے پتہ چلے گا یہ لیکچرز کیسے لیے جاتے ہیں؟ وہ سب باتوں سے انجان تھی۔ میموری لاس کے بعد اسے بہت کم باتیں یاد رہتی تھیں، صرف وہ باتیں جن کا ذکر اس کے گھر والے وقتاً فوقتاً کرتے رہا کرتے تھے کہ وہ اسکول جاتے ہوئے روتی تھی، وہ بہت حساس تھی، بے پرواہ تھی، یہ سب باتیں اسے اپنے متعلق یاد تھیں۔
اور کچھ باتیں بار-بار بتانے کے بعد بھی وہ بھول جایا کرتی تھی۔ ابھی خرم کی بتائی، یاد کروائی ہر ہدایت خوف کے زیر اثر وہ بھلا چکی تھی۔ وہ خوف سے لرزتی ادھر-ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں اس کے سامنے آ کر رکے تو وہ ڈر کر کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ ان پانچوں کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لیکن انادل نیو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہونے والی ریگنگ اور پرینکس سے انجان تھی۔ کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ انادل نے پانی سے بھری نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے خوف سے لرزتے ہوئے سوال کیا تو وہ پانچوں حیران ہوئے جو ان کے کچھ الٹی حرکت کرنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ جال میں پھنس چکی تھی، یعنی بہت آسان لڑکی تھی۔ بریوو! ان میں سے ایک اسٹائلش لڑکی نے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے چاروں کو دیکھ کر کہا تو ان چاروں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری۔ انادل کے دل کو جو سکون ملا تھا کہ شاید یہ لوگ کچھ مدد کر سکتے ہیں، اس کی ان حرکت پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ بالکل ڈال، ہم آپ کو بتائیں گے نا آپ کی کلاس کہاں ہے، ویسے آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکے نے، جس کے کالر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، انداز لو فرانہ تھا، انادل کو ڈال کہہ کر پوچھا تو وہ اس طرح سے تخاطب پر چڑ گئی۔ مجھے ڈال نہیں کہیں، میرا نام انادل ہے، انادل اسجد عالم، اور میں BBA فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے بڑی معصومیت لیے ان لوگوں سے کہا تو ان میں سے ایک کے علاوہ باقی 4 کا قہقہ گونجا۔ آس پاس کے لوگ دور سے ہی تماشا دیکھ رہے تھے۔ پرانے اسٹوڈنٹس کو ان کی حرکتیں معلوم تھیں، اس لیے محظوظ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سن، یہ لڑکی معصوم ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں بددعا دے دی تو لگ ہی نہ جائے۔ ایک لڑکے نے اس کی معصومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے کے کان میں کہا تو وہ گھورنے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے ان میں شامل ہو گیا، لیکن اسے پہلی بار کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ یہاں سے سیدھا جائیں گی تو 5th روم کے برابر میں جو راستہ ہے اس سے ٹرن لے لیں، پھر رائٹ سائڈ مڑ جائیں، وہاں ایک بڑا سا ہال بنا ہوا دکھے گا، اس کے بیک ڈور سے بالکل سامنے ایک گیٹ آئے گا، بس وہیں آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا تو انادل ان کا شکریہ ادا کرتی، ان کے بتائے گئے راستے کو بار بار ذہن میں دہراتی اس جانب بڑھ گئی۔ اس کے تھوڑا دور جاتے ہی وہ چاروں ہنس رہے تھے، جبکہ پانچویں لڑکے کو ٹینشن تھی۔ کیا اس لڑکی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا فریشرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی مسکراہٹ سے بھی وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ وہ چلتی گئی اور ہال کے بیک ڈور سے نکلتی ہوئی آگے بڑھی تو اسے مٹی اور درخت کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا اور واپس مڑ کر جانے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر دروازے کو پش کرنے پر معلوم ہوا دروازہ لاک ہو چکا تھا اور یہاں آ کر انادل کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز کر رہ گیا۔ بہن بھائی کی سمجھائی ہر بات اور لالچ سب بھول گئی۔ اسے پڑھنا ہے اور یہاں آنا ہے تو اسے بہادر بن کر رہنا ہوگا۔ اس سے بابا کی یہ بات بھی بھول گئی، وہ بہادر ہے، سب کر سکتی ہے، سب باتیں اور ہمت دلاسے تسلیاں سب کچھ ہوا ہو گیا۔ خوف سے آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں، لیکن اسے کوئی دوسرا راستہ یہاں سے جانے کا دکھائی نہیں دیا، نہ ہی کوئی اور، نہ ہی اسٹوڈنٹس نظر آئے۔ وہ کس سے مدد مانگے گی اور کیسے باہر نکلے گی؟ کسی کو شاید معلوم ہی نہیں ہو سکے گا اور وہ یہاں اکیلی پھنسی مر جائے گی۔ پسینے سے شرابور ہوتا حجاب اور خوف سے کانپتی ہوئی وہ اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرنے کے بجائے وہ بس یہی سوچ رہی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور یہ کہ اس کا یونی آنے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ ایک تو دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اوپر سے وہ یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور آتے ہی اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا گیا تھا۔ وہ اب زور زور سے دروازے کو ہاتھ مارتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ نازک سفید مومی ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخی مائل ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے حواس گم ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اچانک کھٹ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ وہ جو حواس کھونے لگی تھی فوراً ہوش میں آئی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے آنے والے کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر آنے والے کے جوتے پر پڑی، مردانہ بلیک شوز۔ جیسے جیسے اوپر کو نظر جاتی گئی اس کے ذہن نے جو شکل چند سیکنڈ میں تخلیق کی تھی وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ ایک لڑکی تھی جس کے بال شولڈر تک تھے، منہ میں چیونگ گم چباتی ہوئی اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، اس کے اوپر بلیک کلر کا ہی لانگ کوٹ پہنے، سر پر بلیک کیپ پہنے، وہ کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، البتہ چہرے کے نرم نقوش بتاتے تھے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ یار، تم لڑکیاں جب ایسے روتی ہو تو مجھے ترس آنے کے بجائے غصہ آتا ہے۔ وہ چیونگ گم کو ایک طرف تھوک کر گویا ہوئی۔ کیا آپ کو مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ انادل نے حیرت سے اٹھتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو ہاتھوں سے پوچھتے ہوئے پوچھا۔ اف، یہ اس کی معصومیت تو اس ڈان نما لڑکی کو بھی پگھلا گئی۔ اچھا سنو لڑکی، یہاں سے چلو، یہاں آنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ایریا بند رہتا ہے، یونی والوں نے دیکھ لیا تو جرمانہ لگے گا۔ اس نے انادل کو کی غصے والی بات کو اگنور کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال کر ہال میں لے آئی۔ لیکن میں وہاں خود نہیں گئی تھی آپ ہی۔ اس کے چیئر پر بیٹھنے کے بعد انادل نے اسے تمام قصہ بتانا چاہا۔ لڑکی آپ ہی کیسے کہا؟
میں زامیہ چودھری ہوں، یہاں سب مجھے چودھری کہتے ہیں کیونکہ انہیں میں لڑکی نہیں لگتی، اور تم بھی مجھے چودھری ہی کہنا۔ اس کے آپ ہی کہنے پر زامیہ نے خون خوار شیرنی بنے اسے گھور کر کہا تو وہ سہم گئی۔ اوکے، لیکن میں زامیہ کہوں گی، اتنا پیارا نام ہے۔ بھلا چودھری کیسا نام ہوا؟ یہ تو سر نیم ہے۔ انادیل نے منہ پھلا کر کہا تو اس کا دل کیا، اس معصوم سی لڑکی کا گال جو حجاب میں لپٹا دل مول رہا تھا، چٹکی بھر لے۔ اوکے زامیہ کہو، کچھ بھی کہو، آپ ہی نہیں کہنا، بس آپ ہی باجی باجا، ان سب سے چڑ ہوتی ہے مجھے۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ تم بھی سب کی طرح چودھری کہو، لیکن وہ نہ جانے اسے ہی کیوں منع نہیں کر پائی۔ وہ جاننا نہیں چاہتی تھی اسے یہاں کس نے بھیجا ہے، اس لیے اسے بتانے کا بھی موقع نہیں دیا۔ وہ اس یونی میں 2 سال سے تھی اور سب کی فطرت و طبیعت سے واقف، کب کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے سب کا پتہ وہ صرف 2 سیکنڈ میں چلا لیا کرتی تھی۔ اس کی باجا والی بات پر انادل سب بلائے ہنس دی۔ تمہارے ہاتھ بہت سرخ ہو رہے ہیں، میں بھی پانی لے کر آتی ہوں۔ یہاں سے جانا نہیں، ٹھنڈے پانی سے ٹھیک ہو جائے گا ورنہ سوج نہ جائے ہاتھ۔ وہ اسے کہہ کر اپنے بیگ سے پانی لینے چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کے گارڈن میں ٹہل رہی تھی کہ ان 5 کے قہقہے نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ معاملے کو جان کر اور ان سب کے بار بار بھولی معصوم لڑکی کہنے پر زامیہ کا دل کیا، دیکھے تو اتنی پاگل لڑکی کون ہے جو ان کی چال میں پھنس چکی ہے۔ حال میں داخل ہوتے ہی دروازے کو پیٹتی انادل کی بس ہونے سے پہلے زامیہ پہنچ چکی تھی اور اب ان کی درگت بنانے کا سوچتے ہوئے وہ محظوظ ہوتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا لائی جو تب جلدی میں وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اوہ، تو تم ہو وہ جس نے اس روتی لڑکی کو بچایا ہے، ورنہ شاید رات تک وہیں پڑی رہتی۔ جولی جو ان 5 کے گروپ کی ممبر تھی، اس نے آ کر سامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں چودھری ہوں چودھری، یاد رکھنا اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ کچھ کیا تو اس چودھری کو ایک بار اپنی اندھی نظروں سے دیکھ لینا، ورنہ پھر چودھری وارننگ نہیں دیتا، ڈائریکٹ ایکشن مووی دکھاتا ہے۔ اور پھر کیا فائدہ یونیورسٹی والے بنا ٹکٹ کے مفت میں ایکشن مووی دھچکیوں دیکھیں گے۔ اسے باقاعدہ ہوا میں ہاتھ پاؤں چلا کر بتایا وہ کیسے ان سب پر بھاری پڑ سکتی ہے، اور اسے جانتا کون نہیں تھا یونی میں۔ بس ایک بات چودھری نام لینے کی دیر تھی، وہ جس راستے سے گزرتی تھی سب بتا دیا کرتے تھے وہ کہاں سے گزر کر کہاں گئی ہے۔ ایک تو لباس کا سٹائل الگ، اوپر سے بولنے کا۔ جولی سے کوئی بات نہ بنی تو وہ وہاں سے کھسک گئی۔ چودھری کے بارے میں ایک بات مشہور تھی، چودھری زامیہ سے پنگا از ناٹ چنگا۔ اکثریت یونی کے اسٹوڈنٹ چودھری زامیہ کہا کرتے تھے تاکہ چودھری پہلے آ سکے، جس نام سے وہ تہلکہ مچا کر رکھتی تھی۔ پانی سے ہاتھ دھلایا تو کافی حد تک ہاتھ کی سرخی ٹھیک ہوئی۔ آپ کون سی کلاس میں ہیں زامیہ؟ انادیل نے ہاتھ پوچھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو سہارے ڈھونڈتی تھی اسے زامیہ کی شکل میں سہارا مل چکا تھا۔ اب وہ تھوڑی ریلیکس سی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ زامیہ کا اس کی بات پر ایک بھرپور خیخہ گونجا۔ میں؟ وہ ایسے پوچھ رہی ہے جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی زامیہ موجود ہے ادھر۔ ارے اپن تو پچھلے 2 سال سے ایک ہی کلاس میں ہیں، اس نے محظوظ ہو کر بتایا تو انادل کی حیرت سے آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ ہیں لیکن ایسا کیوں؟ کیا آپ کو بھی میری طرح پڑھنا نہیں پسند؟ وہ پرجوش انداز سے پوچھنے لگی۔ چلو اس کی نیچر کا تو کوئی ملا اسے۔ اب زامیہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ مجھے پڑھنے کا کیا کسی چیز کا شوق نہیں ہے، رائڈنگ کا ہے، لیکن باپ نے قسم دے رکھی ہے، کوہ پیما بننے کا تھا، ماں نے پہاڑ کے سائے سے بھی دور رہنے کی قسم دی ہے، پیراشوٹ کا شوق تھا کہ بھائی نے قسم دے دی لون سے بھی دور رہنا ہے۔ اس کی بات ابھی بیچ میں تھی کہ انادل نے سنجیدگی سے اگلی بات اچک لی۔ اور بس یہاں وہ جو سب کی قسمیں بتا رہی تھی، پہلے حیرت سے اسے دیکھا پھر پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی ہی گئی۔ انادل نے اپنی طرف سے بالکل سنجیدہ بات کی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی۔ یا تم بہت مزے کی لڑکی ہو۔ اس بار زامیہ نے اس کے گال پر چٹکی کاٹ ہی لی اور وہ بل بلا کر دور ہوتی ہوئی گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ کلاس نہیں لینی کیا؟ چلو اس کی کلاس پوچھ کر وہ زامیہ کے ساتھ ہی نکل گئی۔ آپ میرے ساتھ اندر کیوں آ رہی ہیں؟ انادل نے اسے اپنے ساتھ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ یہی وہ کلاس ہے جس میں 2 سال سے فیل ہو رہی ہوں۔ ببل کا ریپر کھولتی وہ 3 ببل ایک ساتھ منہ میں رکھ گئی۔ انادل سر ہاں میں ہلا کر درمیان کی بینچ پر بیٹھی تو زامیہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا وہ ابھی بھی خوف کا شکار ہے۔ کلاس میں وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس نے انجانے میں اس کا بازو کو سختی سے پکڑا تھا اور وہ اس معصوم کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس کے ساتھ کچھ کر نہ سکے۔ لیکچر سے فری ہو کر وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھی۔ میں کل سے نہیں آؤں گی یونی، آج جو کچھ ہوا اس کے زیر اثر انادل نے کینٹین میں بیٹھے ہوئے اداسی سے بتایا۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ وہ سمجھ چکی تھی، پھر بھی
اس سے سننا چاہتی تھی، یہاں کوئی بھی اچھا نہیں ہے، اسے ناک سکیڑ کر کہا۔ اس کی حرکتیں بہت الگ اور یونیک تھی جو سامیہ کو اچھی لگ رہی تھی۔ کسی سے تمہیں کیا لینا، میں تو ہوں نا اچھی، بس مجھ سے واسطہ رکھو اور پڑھنا نہیں پسند تو میری طرح ہر سال ایک ہی کلاس میں رہنا، گھر والے کچھ کریں نہ کریں تمہارا بیاہ ضرور کریں گے۔ اس نے ہنس کر کہا تو وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ ارے بھائی، بیاہ مطلب شادی؟ زامیہ کو چند گھنٹوں میں اس کے فیس ایکسپریشن سمجھ آنے لگ گئے تھے۔ دادو کہتی تھی میں بہت بھولی ہوں اس لیے شادی تک سمجھدار ہو جاؤں، پھر دادو کا انتقال ہو گیا، ورنہ وہ ہوتی تو میں لوگوں کی باتیں بھی سمجھنے لگ جاتی۔ افسوس اور دکھ کے ملے جلے تاثر سے انادل نے بات بتائی تو زامیہ لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے تو مذاق بھی سمجھ نہیں آتے تھے، بہت محنت کی ضرورت تھی اس پر۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران سامیہ اسے ریگولر یونی آنے پر منا چکی تھی، یا یہ کہا جائے زبردستی مجبور کر کے منوا چکی تھی۔ پہلے دن کلاس کچھ خاص نہیں تھی، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے انٹروڈکشن پر مبنی رہا، اور سامیہ 2 سال سے ٹیچرز کی شکل دیکھ کر بھی بیزار ہو چکی تھی۔ ہوٹل کے روم کے بالکل وسط میں ڈبل بیڈ تھا، سامنے بڑی سی LED آویزان تھی جسے ایک پل کے لیے بھی حمزہ نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا مصروف رہا 2 دن موبائل میں موجود، اب تک نوٹیفیکیشن بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف نہایت بڑی شیشے کی کھڑکی تھی جس کے پاس سے ہوٹل کا سب سے خوبصورت گارڈن دکھائی دیتا تھا۔ وہاں ہر وقت لوگ کپل کی صورت میں موجود رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ پر بالکنی تھی جہاں سے ہوٹل کا پارکنگ ایریا صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی روم بک کرواتا تھا اس میں ویو کا خاص خیال رکھتا تھا۔ طبیعت پر اچھے اثرات کے لیے ماحول کا نیچر کے مطابق ہونا انسانی فطرت اور ذہن پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس وقت گلاس ونڈوز پر کرٹن پھیلائے ہوئے تھے، کمرے میں بالکل تاریکی کیے وہ اوندھے منہ سویا نیند کر رہا تھا۔ ابھی وہ مشکل 2 گھنٹے ہی سو پایا ہوگا کہ موبائل کی بیپ پر چونک کر اٹھا۔ نیند سے بھری گلابی آنکھیں رگڑتے وہ اٹھ بیٹھا اور قریب پڑا موبائل اٹھایا۔ موبائل کو ہاتھ میں لیے اب وہ دیکھ رہا تھا کون اسے مسلسل کالز کیے جا رہا ہے۔ ڈیڈ کے نام سے 4 مسڈ کالز تھی جو کال ریسیو نہ ہونے کی صورت میں نوٹیفیکیشن پر موجود تھی۔ وہ اب بیڈ قرون سے ٹیک لگائے بیٹھا وجاہت صاحب کو کال بیک کر رہا تھا۔ بکھرے الجھے بال پریشانی پر بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ سیکنڈز کے بعد کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ روم میں کب سے فل آن AC کی وجہ سے اچھی خاصی خنکی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ بنا ٹی شرٹ کے بالکل ریلیکس تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ، اس نے کال ریسیو ہونے پر سلام کیا۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ میر صاحب تو دبئی کیا گئے، یہ بھی بھول گئے کہ پیچھے ان کے ایک ادر ڈیڈ اور موم بھی ہیں جن کا ان کے بغیر گزارا نہیں، جنہیں وہ بھول کر آرام سے میٹنگز کر رہے ہیں، اور ہمیں اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے جیسے یہاں کے ورکرز کا آپ جینا حرام کر کے رکھتے، آپ کا پلان وہاں کے ورکرز کے ساتھ بھی کچھ ایسا کرنے کا ہی ہے۔ وجاہت صاحب کو معلوم تھا اسے حمزہ میر کوئی کہے تو چڑ ہوتی ہے، اس لیے جب ان کا تنگ کرنے کا موڈ ہوتا تو وہ حمزہ کو میر صاحب کہتے تھے۔ آج بھی وہ خوشگوار موڈ میں میر صاحب بول رہے تھے اور وہ بظاہر چڑھتا تھا، لیکن اسے ڈیڈ کا ایسے تنگ کرنا پسند تھا، اور وہ حمزہ میر نہیں صرف میر صاحب ہی تو کہتے تھے، اور بھلا وہ اپنے ڈیڈ کو کیسے روک سکتا تھا۔ ڈیڈ، وہ اتنی تعریف اور میر صاحب کی گردان پر ڈیڈ کو لمبا کھینچ گیا۔ جواباً ان کی ہنسی کی آواز اسپیکر کے پار سے گونج گئی۔ حمزہ مسکرایا۔ میں واقعی کیا ورکر کے ساتھ زیادہ روڈ ہو جاتا ہوں؟ وہ کب کیسے تلخ ہو جاتا تھا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، اور سب سے مشکل کام چہرے پر فیک مسکراہٹ سجا کر رکھنا تھا۔ اندر سے جیسا ہوتا باہر چہرے پر بھی وہی تاثرات دکھائی دیتے تھے، سنجیدہ، تلخ اور سرد سے تاثرات۔ نہیں، آپ روڈ تو نہیں ہوتے، البتہ کام کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کو سپیس چاہیے ہوتی ہے بیٹا، جیسے کبھی ایسا آپ کے ساتھ بھی تو ہوتا ہوگا، کبھی آپ سستی سے کام کریں یا کام کرنے کا دل نہ چاہے، طبیعت کسی بات سے بوجھل ہو تو آپ ریسٹ کرتے ہیں، خود کو ریلیکس کرتے ہیں۔ ان کو اتنا وقت تو ضرور دیں وہ اپنا کام آسانی اور دل جمعی سے پورا کرنے کے لیے خود کو ریلیکس کریں۔ وجاہت صاحب ٹھہر ٹھہر کر بولتے اپنا تجربہ اس میں منتقل کر رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ سب تو میں بھی سمجھتا ہوں، اس لیے ہفتے میں ایک بار جا کر پورے ہفتے کا کام سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہفتے کا کام میں اکیلے 2 دن میں کر سکتا ہوں، لیکن ڈیڈ جب میں اسٹارٹ میں آفس آنا شروع ہوا تو ورکر سے اپنا کام ایک ہفتے میں بھی نہیں کیا۔ پھر بتائیں ڈیڈ، میں کیسے سب سے سختی سے عمل نہ کرواؤں؟ ہماری کمپنی ہے، ہمیں اسے بلندیوں تک لے کر جانا ہے۔ وہ سب اپنا کام کر کے اپنی ذمہ داری سے بری الزماں ہیں۔ وہ اب ان کی توجہ ان حالات پر دلانا چاہتا تھا جس پر کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ بیٹا جی، ہم صرف کچھ سالوں کے مہمان ہیں، اس کے بعد کمپنی اور ورکرز آپ کے ہیں۔
آپ جیسے جیسے چاہیں ہینڈل کریں، ہمیں بس اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھنا ہے جس مقام کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ ان کی کچھ سالوں والی بات پر حمزہ میر کا دل ایک پل کو رک کر دھڑکا تھا۔ ڈیڈ آپ چھوڑ کے جانے کی بات نہیں کریں، اور آپ بلیو کریں میں نے بہت سارے پروگرامز سیٹ کیے ہیں، بس لاسٹ سیمسٹر سے نمٹ لوں، پھر آپ بھی دیکھیں گے ہماری کمپنی جو ٹاپ 5 میں ہے وہ نمبر 1 پر ہوگی۔ اس نے شروع میں خفا ہونے کے بعد پرجوش ہو کر کہا، بیٹا جی ہم کمپنی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی نہیں۔ ابھی تو آپ کی شادی کرنی ہے، پھر پوتا پوتیوں کو اپنی کمر پر بٹھا کر سیر کروانی ہے، ایسے کیسے اتنی جلدی چلے جائیں؟ اور ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے بس یونی ختم ہوتے ہی ہم گھر میں آرام کریں گے اور آپ کام۔ انہوں نے حمزہ کی آواز میں اپنے جانے والی بات پر گھلتی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے کہا تو وہ سن کر پھیکا سا مسکرا دیا۔ شکریہ ڈیڈ، مجھ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے۔ ویسے آپ نے پوتا کہا یعنی ایک، اور پوتیوں کا ذکر کیا یعنی ایک سے زیادہ، کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ بھی بات بدل گیا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تو پوچھ بیٹا۔ ہاں جی ہم نے بالکل یہی کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے ہمیں پوتیاں چاہیے، ہماری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بہت ساری پوتیوں کے روپ میں بیٹیاں چاہیے، اور آپ کی موم کہتی ہیں مجھے چھوٹا حمزہ میر چاہیے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پوتے کا ذکر کرنا پڑا۔ وجاہت صاحب اور سکینہ بیگم اس کی فیوچر پلاننگ میں اس قدر آگے نکل گئے تھے، حمزہ میر دل محسوس کر رہ گیا، جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا، اسے اس کی چاہت ملتی تھی کہ نہیں۔ ایسے میں ماں باپ کے یہ خواب اس کے دل میں کانچ کی طرح کھپ جاتے تھے۔ خواہشیں تو بہت تھیں مگر خوشی کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کے مل جانے تک کسی دوسری لڑکی کا اپنی زندگی میں تصور بھی گناہ سمجھتا تھا۔ کجا کہ کسی دوسری لڑکی کو زندگی میں شامل کرتا۔ وہ بنا کچھ کہے کال کٹ کر گیا، اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ نہیں کہہ پایا ڈیڈ میں ساری زندگی ایک کے انتظار میں گزار سکتا ہوں، یا یہ نہیں کہہ سکا اس کی آئینہ نہیں ملی تو وہ شادی جیسا تصور بھی اپنی زندگی میں ہونے نہیں دے گا، مگر یہ کہنا ان کے خواب توڑ دیتا، خوشیوں کی مسکراہٹوں کی امید ختم کر دیتا، اور حمزہ میں اتنی جرات کبھی نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے خواب چھین لے۔ وہ نہیں بول پایا مگر وہ سب باتیں سن بھی نہیں پاتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا شاید اینا اپنی لائف میں اتنی آگے بڑھ گئی ہوگی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ آج ڈنر کے لیے نہیں جانا چاہتا تھا، پرانی سوچوں نے ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیا تھا۔ نیند سے مخمور آنکھیں اس کی یاد میں مزید گلابی ہو گئی تھی۔ وہ مسٹر چوہان کو ڈنر پر نہ آنے کا میسج کر کے سر سہلاتے ہوئے مختلف سوچوں کے شکنجے میں جکڑا خود کو در بدر بھٹکاتا رہا۔ حمزہ میر بہت سے معاملوں میں خوش قسمت ہونے کے باوجود ایک معاملے میں بد نصیب تھا۔ دنیا کے سامنے وہ پرفیکٹ انسان، ایک ہی تمنا لا حاصل کو سینے سے لگائے اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔